अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट शाहरुख तारिक और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मिस्टर समी शेख साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह फ़लस्तीन पर ढाए जाने वाले जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहूँगी। तो आइए हम सब मिलकर इस जुल्म की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और बता दें इस्लाम के दुश्मनों को कि मुसलमान कौम अभी सोई नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। कुछ शेर अर्ज करना चाहूँगी कि जल रहा है गज़ा कैसी है बेबसी वहाँ, जल रहा है गज़ा कैसी है बेबसी वहाँ, बरस रही है आग कोई पास नहीं, नहीं है उनका ठिकाना भरे जहाँ में यहाँ, मैं हाथ उठा के दुहाई के सिवा क्या कर लूँ, मैं हाथ उठा के दुहाई के सिवा क्या कर लूँ, गज़ा भी रो रहा है सबकी बेहिसी पे यहाँ। तो आइए पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस जुल्म की और चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हमारे साथ आज कुछ गेस्ट मौजूद हैं। बिला ताख़ीर हम बढ़ेंगे अपने तमाम गेस्ट की जानिब। हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं मोहतरम फरहान कादरी, डायरेक्टर ऑफ ब्लू एटलस डेनिम जीन्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सेकंड गेस्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम ताहिर अंसारी साहब, जो कि चेयरमैन हैं अल खैर ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से हैं? सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तीसरे गेस्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं एडवोकेट हाई कोर्ट इमरान अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और हमारे चौथे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर आसिफ साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक ठाक हैं? तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बिला ताख़ीर हम अपने सवालों का सिलसिला पहले गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। फरहान साहब, क्या नेचर ऑफ वर्क है आपका, जो बिजनेस है? बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो गारमेंट्स एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी मेकिंग है, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं डेनिम जीन्स को आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी जी। सही सही। तो कब से ये सिलसिला आपने स्टार्ट किया? ये इतना ज़्यादा मीन्स वो टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली इसको 1 ईयर हुआ है। मीन्स स्टार्टिंग मैंने लोकल किया था और फिर वो ग्रेजुअली स्टार्ट टू बिजनेस फिर स्प्रेड हुआ, फिर वो क्लाइंट से बात हुई तो फिर बिजनेस जो है एक्सपोर्ट होने लगा मेरा दुबई की तरफ, यूएई। अच्छा अच्छा, जी, अब मेरा माशाल्लाह। जो है माशाल्लाह यूएई जाता है, जितना भी गुड्स है मेरा सारा यूएई जाता है। अच्छा अब अच्छा, लोकल यानी जीन्स वगैरह जी के जी आपके? मेंस जीन्स जो होती हैं अच्छा वो है। सही सही सही, गुड। हमारे ताहिर अंसारी साहब मोहतरम जनाब चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट, जैसा कि शाहरुख तारिक ने फ़लस्तीन के हवाले से बात की थी कि हमारे ताहिर साहब ने भी बड़ी आवाज़ उठाई है इस पर भी। और ताहिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इमदादी कार्रवाइयों पर क्या अमल दरामद किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, मसला ये है कि एक तो वहाँ इमदादी सिलसिला है और एक फ़लस्तीन का मसला जो है ख़ास करके गज़ा का। गज़ा के मसले ने हमें अपनी हैसियत और हकीकत बता दिया है, मालूम करवा दिया है कि हम कितने बेबस हैं और कितना गुलाम है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अभी इस्लाम और मुसलमानों और यहूदियों का मसला नहीं है, वहाँ इंसानियत को जो है ना दफना दिया गया है। इंसानियत वहाँ पे शर्मा गए हैं पूरी दुनिया में। और चौथी बात यह है, जो आज तक हमें यूरोप ने ये इंसानी हुकूक की सबक पढ़ा रहे थे, वो फिक्रा उन्होंने अपने तमाम तर किताबों से निकाल दिया, उस चश्मपोशी कर दिया। ये यूँ समझे कि हमें एक धोखा दे रहे थे और पता नहीं कब तक देते रहेंगे। वहाँ जो जुल्म हो रहा है वो जंग नहीं है, वो नस्ल कुशी है मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की। वहाँ पे लैंड माफिया ये मिल कर के पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वहाँ की नस्ल को तबाह करना चाहते हैं। वहाँ के बच्चों की जो सूरत हाल है, जंग में बच्चे नहीं मारे जाते हैं, जंग में जो है ना औरतें नहीं मारी जाती हैं, जंग में सरसब्ज दरख्त को नहीं काटना चाहिए। ये इन्होंने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पे इंसानियत को शर्मा दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम वहाँ पे कितनी मायूस है। तीसरी बात ये है कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर ट्रस्ट ने वहाँ 6 प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और वो सिलसिला जारी है। रोटी पे अलग प्लांट लगा हुआ है, खाने पे अलग
گوشت اور بریانی کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے. وہاں پہ سخت ترین جو مشکلات ہے وہ پانی کا ہے. وہ ایک ہائیڈرنٹ بنایا گیا ہے، وہاں سے ٹینکر میں پانی آتا ہے، پھر وہاں سے کیمپوں میں جاتے ہیں. ہم نے وہاں کے لیے بچوں کے لیے پری بازار لگوایا ہے مفت میں. جو بھی پریشان بچے ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنے مرضی سے ایک کھلونا یا ایک بالو یا ایک چیز خرید سکتے ہیں. ہم نے وہاں پہ ہر زخمی کو ویل چیئر کوشش کیا، سارے کو تو نہیں دے سکتے جہاں تک ہماری رسائی ہے. زخمی کو اور یتامہ کو، بیوہ کو پر مہینے ہم تقریباً پاکستانی 28 سے 29 ہزار روپے ہم وہاں پہ اس کو دے رہے. ہم وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے آنے والے دور میں ہم نے وہاں پہ قربانیوں کے عید قربانی کے سلسلے کا ایک بہت بڑا پیکج شروع کیا گیا ہے. اور اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ 5 گنا زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک چیز مصر میں خریدتے ہیں وہاں پہ پہنچاتے ہیں کیمپ تک، اگر ہم 1 لاکھ روپے کی چیز پہنچاتے ہیں تو وہاں پہ 5 لاکھ تک پہنچاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں مختلف قسم کے مراحل ہے. اس میں اسرائیل بھی آ جاتا ہے، اسرائیلی فوجی بھی رکاوٹ ہے، مصری بھی رکاوٹ ہے، مصر کے کسٹم بھی رکاوٹ ہے، فلانا بہت سارے ایسی چیزیں. مطلب عید قربان پہ آپ لوگ کیا عید قربان پہ ہم نے یہ ترتیب بنایا ہے کہ مصر میں ہم نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور مصر میں قربانیاں ہوگی. اور پاکستان میں اس وقت ہم تقریباً 60 سے 65 سینٹر بنا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ ایک سینٹر بنایا ہے. پاکستان میں ہم عید قربانیاں 21,000 روپے کا ایک حصہ ہے. وہاں پہ ہم نے 65,000 روپے کا ایک حصہ رکھا ہے. 4,55,000 روپے کے ایک گائے. البتہ اس میں ایک یہ سہولت ہے کہ یہاں کی جو گائیں ہیں وہ چھوٹے ہیں، وہاں کا جو گائیں ہیں وہ بڑے ہیں. اس میں ایک حصے میں 50 سے 55 کلو گوشت آ جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی وہ تھوڑا سا مہنگا ہو جاتا ہے. ویسی مہنگائی بھی ہے. ہم نے وہاں سیٹ اپ بنایا ہے. جو لوگ وہاں پہ عید قربانی کرنا چاہیں، کسی کو کانا دینا چاہے، کسی کو پانی دینا چاہے، بچوں کو پری بازار میں کھلونے دینا چاہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے نام سے پہنچائیں گے. ایسے بھی نہیں کہ ہم الخیر کے نام سے پہنچائیں گے. جس صاحب کا ہو اسی صاحب کے نام سے، چاہے کھلونا ہو، روٹی ہو، پانی ہو، میڈیکل کیمپ ہو، کیش پیسے ہو، جو بھی ترتیب ہو، ہم جو مخیر حضرات وہاں پہ اپنا تعاون پہنچانا چاہتے ہیں ہم ان کے نام سے پہنچائیں گے. یہ ہماری ترتیب شروع ہے. 6 پروجیکٹ پہ ہمارے وہاں کام ہو رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ سختیاں برداشت کر کے بڑی مشکلات سے ہم وہ کام کر رہے ہیں. البتہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے کام وہاں پہ سیٹ اپ موجود ہے، لیکن وہاں پہ جو مشکلات ہے وہ ناقابل بیان ہیں. بالکل. یہ جو آپ کبھی چھوٹے موٹے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ 100 میں 10% ویڈیو آ رہے ہیں. 100 میں 10%. ایک تو بڑی ویڈیو نہیں آ سکتا ہے، وہاں سے نیٹ کا سلسلہ جو ہے اتنے کمزور رکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے سرچ ہو کے آ رہا ہے. اور یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے لیے تو افسوس کی مقام ہے، لیکن اسرائیل کی فوجی اتنی آگے جا چکے ہیں دہشت گردی اور انسانیت دشمنی میں. مسلمان کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، انسانیت دشمنی میں. وہ بچوں کے ویڈیو بنا کے اس سے خوش ہوتے ہیں. یہ جو کچھ ویڈیو ہمارے پاس آ رہے ہیں بچوں کے، ہمارے لیے تو یہ بھی ناقابل برداشت وہ یہ جو آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ان کے لیے یہ خوشی کہ انہیں سنسر ہو کے آتا ہے ہمارے پاس، لیکن وہ جو ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. فوجی ان کے بچوں کی، زخمی بچوں کی ویڈیو بنا کے فخر سے وہ ریلیز کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یورپ جو انسانیت، چاہے ہماری ماما امریکہ ہو چاہے دوسرے ہو، وہ اس وقت ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے سارے وہی کر رہے ہیں. یہ تو صرف ایک پٹو بنا ہوا ہے. جو بھی وہاں کر رہا ہے یہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انسانیت کو جو آواز ہم لوگ لگا رہے ہیں وہ بالکل ایک ڈونگ ہے. جو اسلام نے انسانیت کو، اسلام نے اپنے جنگ کی بھی حدود رکھے. دیکھیے جنگ افغانستان میں بھی ہوا ہے 40 سال، جنگ عراق میں بھی ہوا ہے، جنگ لیبیا میں بھی ہوا ہے، جنگ مختلف مقامات پہ ہوا ہے. لیکن کبھی بھی کسی نے جان بوجھ کر کی مہاجر کیمپ پہ، ہسپیٹل پہ اور بچوں کے رہائشگاہوں پہ بمباریاں نہیں کیے. وہاں نے وہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو لہٰذا ناقابل برداشت ہے. وہاں پہ ہمیں حکمرانوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے احتجاج کرے. ہم اور آپ تو رو رہے. ہمارے گیسٹ ہیں عمران عزیز صاحب، جو کہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں.
عمران بھائی یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ سے دوسری دفعہ پروگرام میں آپ آئیں تو آپ کی کچھ باتیں رہ گئی تھی ادھوری، ہمارے سوال جواب۔ عمران بھائی، عدلیہ پر اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا سمی صاحب آپ کا اور شاہ رخ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ تو آپ کے آنے کا آپ نے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ جب بھی آپ بلائیں گے ہم آئیں گے۔ عدلیہ پہ اعتماد کی بات کی سمی صاحب آپ نے، اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ عدلیہ میں اعتماد کی 2 سے 3 وجوہات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتماد کا ہمیں جو فقدان ہے وہ اس کی 2 سے 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 پہ تو بات یہ ہے کہ عدلیہ تک جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں سب سے بڑا جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ پولیس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ہماری، اور پولیس جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، اگر عوام پہلے رابطہ پولیس سے کرتی ہے یا کوئی متاثرہ شخص یا متاثرہ فیملی اگر پولیس سے رابطہ کرتی ہے اپنی ایف آئی آر کے لیے یا اپنی داد رسی کے لیے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے پولیس کی کہ اس متاثرہ خاندان کو یا متاثرہ شخص کو وکیل تک یا عدالت تک جانے سے پہلے اس معاملے کو اپنے طور پہ ٹیکل کرے۔ عمومی طور پہ ہم یہ سنتے ہیں ایز اے وکیل بھی اور معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی کرمنل آفینس ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے خلاف کوئی جرم ہو جاتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس معاملے کو پولیس تک نہ جانے دیا جائے، کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ بات پھیل چکی ہے اور یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ ڈاکوؤں سے بچ جاتے ہیں، کسی کرمنل آفینس سے بچ جاتے ہیں، تو جو بچی کچی چیز ہے وہ آپ سے پولیس والے لے لیں گے۔ اسی وجہ سے، اسی ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ پولیس کے پاس نہیں جاتے، پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے ادا کرتے ہیں کہ ان سے بچی کچھ چیزیں لے لی جاتی ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں، پولیس جو ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو عدالتوں تک، وکیلوں تک جانے سے روکا جائے، اور اپنے طور پہ تھانوں میں مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے۔ یہ آئی جی صاحب کی، ڈی آئی جی صاحب کی ایک واضح ہدایت ہے تمام ایس ایچ اوز کو کہ کسی بھی معاملے کے اندر کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہو، کوئی سول ڈسپیوٹ ہو یا آیا کہ کوئی کرمنل ڈسپیوٹ ہو، صرف ایس ایچ او کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایف آئی آر کا اندراج تو کر سکتا ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد 24 گھنٹے میں اس کو ایف آئی آر مجسٹریٹ کو پیش کرنی ہوتی ہے، اور جو بھی گرفتار شدہ ملزم ہو اس کو بھی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ لیکن ہمارے شہر کراچی میں اور عمومی طور پر پاکستان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پورا ملک ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، اور اسی پولیس نے جو ہے وہ ہمارے عام لوگوں کے اندر، ایک عام فرد کے اندر، متاثرہ خاندانوں کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ لیکن میں اس بات کی جو ہے نا گارنٹی دیتا ہوں اور ایک عوام میں اعتماد پیدا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم ہو، یہ میں مانتا ہوں کہ بالکل پاکستان میں انصاف کو لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو صبر بھی چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک عوام کے اوپر جو ہے نا ایک برڈن بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے آپ کو۔ بہرحال بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی اور گیس کی اس پہ وکلا کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ سب عدالتوں کی بھی، جی ہاں بالکل، عدلیہ بھی اس پہ جو ہے وہ پوری طرح نظر رکھی ہوئی ہے کہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، خاص طور پہ کے الیکٹرک جس طرح سے جو ہے وہ کراچی شہر کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اپنا پنجہ شکنجہ گاڑ دیا ہے، اور ایس ایس جی سی بھی اب اوور بلنگ کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے بھی مسائل ہیں، خاص طور پہ بے روزگاری کے مسائل ہیں۔ عدلیہ بھی اس کو جو ہے وہ سختی سے دیکھ رہی ہے، اور وکیلوں کی بھی نظر ہے، وکلا برادری بھی اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ عمومی طور پہ یہ بات سامنے آئی، اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جس طرح بھی ایک ٹوٹے پھوٹے انداز میں، لنگڑے لوڑے انداز میں یہ جو ایک ہماری ایک گورنمنٹ بن گئی ہے، اور جس طرح سے یہ گورنمنٹ بنی ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ ثمرات ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ عوام تک آنا شروع ہوئے ہیں۔ پیٹرول کے ریٹ بتدریج نیچے آئے ہیں، گندم کے ریٹ نیچے آئے ہیں، تو اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ گندم کے ریٹ نیچے آ گئے ہیں، تو جس طرح سے پنجاب میں 16 روپے روٹی کر دی گئی ہے، تو ہمارے جو یہاں پہ کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، ان کو چاہیے کہ جب آٹا جو ہے وہ کافی نیچے ریٹ جو اس کا نیچے آ گیا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طرح 16 روپے یا 20 روپے تک روٹی ہو۔ یہی تو المیہ ہے نا کہ ریٹ ہائی تو کر دیتے ہیں، لیکن جب چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اس کو نہیں کم کرتے پھر۔ بالکل، اس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری وکلا برادری کی، معافی چاہوں گی، ہمیں ایک جانا ہے، ہمیں ایک بریک پر، تو آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، سو اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک ٹو روشن پاکستان، اور کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کا آغاز دوبارہ سے وہیں سے جوڑتے ہیں۔ عمران صاحب اپنی بات
मुकम्मल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये आपको बता रहा था कि जिस तरह से भी ये गवर्नमेंट बन गई है, कुछ समरात किसी परसेंट जो है वो चीज़ें आवाम तक आना शुरू हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अगर इसके ऊपर मैं आपको बता रहा था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गहरी नज़र रखते हैं, जहाँ पर भी ओवर जो है वो चार्जेस हो रहे हैं, जहाँ पर भी महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं, इसके ऊपर कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो वाज़ा और कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि जो है ना वकला बरादरी किस तरह से इसको देख रही है, तो वकला बरादरी हम जो है ना इस वक्त ख़ास तौर पर जो पहला बजट गवर्नमेंट का आने वाला है उसको हम गहरी नज़रों से देख रहे हैं। बजट 2024 के अंदर अगर आम आवाम को अच्छा रिलीफ मिलता है, मुतवसत तबके को रिलीफ मिलता है तो ठीक है, वरना इसके ऊपर हम आवाम को भी मोटिवेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वकला बरादरी आवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान भर में बेरोज़गारी, महंगाई, ओवर बिलिंग के ऊपर अपना लाएमल अख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं हमारे साथ इंजीनियर आसिफ साहब। आप सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स भी हैं और PSF सिंध के सदर भी हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे, जो ये स्टूडेंट्स के हकूक़ के लिए क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हरासा किया जाता है स्टूडेंट्स को, उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कुछ रोशनी डालिए। शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने का। एक तो ये कि पहले एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है उस पर बात करूँगा, उसके बाद ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे आएंगे। जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम बना हुआ है, प्राइमरी से अगर हम मिसाल ले लें तो यहाँ पे वहशी निज़ाम है। बच्चों को जिस तरह पढ़ा के डंडे से समझाया जाता है, वहाँ से बच्चा प्रेशर ले लेता है, पढ़ाई से उसका जो है ना वो हट जाता है। इस तरह आते आते आप अगर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी तक आ जाए तो यूनिवर्सिटियाँ हमारी ऐसी वहशी निज़ाम और इंतज़ामिया इस तरह का बिहेव करती है जैसे किसी कैदी को उन्होंने रखा हुआ हो। यानी आप अगर मामूली से हरकत पे आपको शोकाज दिया जाता है, मामूली से हरकत पे आपको हरकत भी ना करो, उनकी अपनी कोई ख्वाहिशात होती तो आपको कैंसलेशन लेटर जारी किए जाते हैं। और इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए, जिसमें परसों भी मलाकड़ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट शहीद हुआ है। उसने मामूली सी एक 25 तारीख को उनका प्रोग्राम था और यूनिवर्सिटी में रबाब लेके आ गया था। रबाब पे उनको शोकाज दे दिया गया और शोकाज के बाद उसी दिन रात को हॉस्टल में ऑर्डर किया गया कि इसको हॉस्टल से निकाल ले। रात को जब वो हॉस्टल से निकला तो रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया, शहीद हो गया। तो इसी तरह के वाक़यात इतने सारे है कि अगर कराची की मिसाल ले ले तो कराची में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और नर्सिंग स्कूल, जिसमें एक प्रिंसिपल, अगर नर्सिंग स्कूल सरकारी लियारी का मिसाल ले ले तो एक ही प्रिंसिपल पूरे इदारे का इख्तियारात उसके हाथ में होते हैं, चाहे स्टूडेंट को निकाल ले, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि आपने इसको क्यों एडमिशन रिजेक्ट किया, और वहाँ पे जो स्टूडेंट पे गुजरती है वो उसको नहीं पता कि वो इतना टार्चर या अजियत से गुजरेगा। तो इस निज़ाम के खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जहाँ भी स्टूडेंट के साथ कोई ज्यादती होती है, अब मलाकड़ यूनिवर्सिटी में अगर कोई वाक़या हुआ है तो या कराची में पीर के दिन हमने एहतजाज रखा है उसके लिए कि जुल्म हुआ है। और ये निज़ाम जो चल रहा है, हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम फ्रेंडली हो, यानी दोस्ताना माहौल में जिस तरह बाहर मुल्क में होता है उसी तरह पढ़ाई स्टूडेंट करे और एक अच्छा लीडर, एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बने। जो यहाँ पे हम बना रहे हैं, एक तो ये है कि हमारा प्रैक्टिकल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई हो रही है वो भी रिलैक्स माहौल में नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर कैंसलेशन या इस तरह का इख्तियार यूनिवर्सिटी से लिया जाए, इस पे अदलिया या इस वहाँ के नोटिस लिया जाए तो स्टूडेंट हम काफ़ी मसाइल से हम उनको रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो हम कर रहे हैं वो भी या यूनियन जो मौजूद है, यूनियन की बहाली के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, वो इस वजह से कि यूनिवर्सिटियों में तालबात को ज़्यादा हिरासत किया जाता है और ज़्यादा इंतज़ामिया की तरफ से, यानी नंबर्स कम कर पेपर फेल करने की धमकी दी जाती है, एडमिशन कैंसिल। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो काबिल मुज़म्मत। बहरहाल आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छी बात है, और एक नाम है आपका, PSF के सदर भी हैं। फ़रहान से मेरा सवाल है। फ़रहान, जब आपने ये अपना बिजनेस मुतारुफ कराया था जी, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आई हैं, ठीक है। बहरहाल इसमें ये बताएं कि काम शुरू करने की क्या नौयत थी आपकी कि मैंने ये काम करना ही है? समीर भाई, आपको पता है कि ज़ाहिर है कराची के हालात जिस तरह के और कारोबार के हालात हैं, तो स्टार्टिंग तो मैंने कराची से ही लोकल स्टार्ट किया था और सोचा नहीं था कि मेरा गारमेंट्स जो है या गुड्स जो है मेरा वो एक्सपोर्ट होने लगेगा। वो बस जब अल्लाह, आपको पता है कि जब इंसान एक अपना जद्दोजहद कर रहा होता है काम में, चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, तो अल्लाह की मदद भी होती है और अल्लाह फिर आपको उसकी मदद भी करता है।
تو آٹومیٹک مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے گارمنٹ سے ایکسپورٹ ہونے لگے گا. تو اس طرح ہوا سڈنلی کہ مجھے ایک بائر میں کلائنٹ آیا اور ان کو میں نے اپنے سیمپلس وغیرہ دکھایا, ان کو انٹرسٹ ہوا. تو دین میں نے ان کو اپنا فرسٹ جب امپورٹ کیا تو ان کو اچھا لگا اور پھر کنٹینیو وہاں سے میرا اسٹارٹ ہونے لگا. اور اب میں ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہی کر رہا ہوں ماشاء اللہ. یعنی کہ صرف جینس آپ ان پہ وہ کر رہے ہیں. میرا خود کا برانڈ ہے تو اسی کو میں ایکسپورٹ کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیں, ابھی جو فلسطین میں یہ جو بدمزگی چل رہی ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو دوبارہ سے رینیو کرتے ہیں وہاں کی اسکول کالجز بچوں کے میڈیکل یہ سب چیزیں, تو کتنا عرصہ درکار ہے اس میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ان دہشت گردوں سے امن ملے, اس کے لیے عرصہ بھی کم اور بننا بھی کوئی مشکل نہیں. لیکن ابھی جو پلان ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں بننا بھی نہیں دے گا. اگر وہاں پہ وہ جو خرابے پیدا ہوا ہے, جو بلڈنگ ہوا ہے, ابھی یورپ کا یوں پالیسی ہے کہ وہ بھی ہم خود بنائیں گے. ٹھیک ہے, ایک پلان کے تحت, ایک منصوبے کے تحت اس پہ قبضہ کرنے کے لیے, اس زمین کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے, پھر ان میں وہ لوگ بسائیں گے. نام تو لے لے گا متاثرین کا, مہاجرین کا اور اس کا خیمہ بستیوں کا, لیکن وہ ان لوگوں کو وہاں بسائیں گے جو ان کا مرضی ہو, ہماری مرضی نہ ہو. نہیں انشاءاللہ. یہ اچھا. دوسری یہ ہے کہ اگر ہمیں بنانا دیا جائے تو مسلمان ابھی کم از کم پبلک کے لیول کی بات کر رہا ہوں, پبلک اس قربانی کے لیے تیار ہے کہ اپنا گھر کا آدھا روٹی بچا کر کے ان کی تعمیر اور مرمت میں اپنے کردار ادا کریں گے. مرمت کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں, اور ہم صرف یہ ہے کہ اختیارات دی جائے کہ وہاں پہ ہم کام کر سکے. تو یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے, اور جتنا بھی ہو سکے دن رات وہاں ایک منصوبے کے تحت کام شروع کیا جائے. میرے خیال میں بہت سارے حصہ ایک سال میں بھی ہم ان کو چھت مہیا کر سکیں گے. ان مہاجرین کو جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں, ان متاثرین کو جو زخمی ہوئے ہیں, باقی جو ہے نا تباہی تو بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن ان کو کم از کم چھت جو ہم مہیا کریں گے یہ مسلمان مل کر کے مہیا کر سکیں گے اور کریں گے بھی. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں, نوٹ کریں, اگر جنگ بند بھی ہوا تو ہمیں تعمیرات کی اجازت نہیں مل رہی. لیکن جنگ بند ہو یا نہ بند ہو, اسرائیل نست و نابود ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. عمران بھائی اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بیوہ خاتون یا کوئی طلاق یافتہ یا ڈائیورس کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, عموماً ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو میرج بیورو ایسوسی ایشن کا میں چیئرمین بھی ہوں, تو ہمارے پاس عموماً یہ کیسز آتے ہیں. اگر کوئی خاتون آتی ہیں خلا کے لیے تو ان کے لیے کیا بینیفٹ ہے آپ کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بینیفٹ تو خیر بعد میں بات آتی ہے, ہم تو اپنے طور پہ ریکنسیلیشن کی کوشش کرتے ہیں. میں تو پہلے خلا کے کیسز لیتے ہی نہیں تھا. اچھا. لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ مجھے کچھ اس طرح کی معلومات ہوئی کہ اگر میں نے کوئی خلا کا کیس نہیں لیا, وہ خاتون کسی اور وکیل کے پاس گئیں, تو بعض دفعہ ان کو کیس خراب ہو جاتے یا کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہو جاتی, جس طرح کچھ وکیل ہیں ہماری برادری میں بھی. تو لیکن پھر بھی اگر یہ ہے کہ کوئی مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ ایک عورت مجبور ہو جاتی ہے اپنے شوہر سے علیحدگی کے لیے. اصل میں ایک کیسز بہت ہیں. جی ہاں. آپ یقین کریں کہ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے بھی, کیونکہ میرج بیورو ایسوسی ایشن کے لحاظ سے جی کہ ہر دوسرا آدمی ڈائیورس ہے, طلاق یافتہ ہے. جی ہاں. اور یہ ایشو چل رہا ہے آج کل. خواتین کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہوں میں. جی جی. ان کے لیے کوئی بینیفٹ دیں تاکہ ان کلائنٹس کے لیے بھی کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم دیا جائے خواتین کے لیے کہ جن کے حقوق ہیں. دیکھیں پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے عوام ڈرتی ہے, یہاں کورٹ جاتے ہوئے بھی عوام ڈرتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب یہ خوف, کہتے ہیں باہر کے ممالک پہ لوگ لا اینڈ آرڈر سے ڈرتے ہیں, مگر یہاں پہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں. بالکل ایسا کیوں ہے؟ بالکل یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے. دیکھیں بینیفٹ تو ہمیں, جیسے سمیع بھائی نے بات کی ہے کہ خلا کے کیسز میں ہم بینیفٹ دیں, بینیفٹ کا تو خیر لفظ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چپتا یوں ہے کہ ہمیں تو بیسیکلی وہ علیحدگی کے رجحان کو اور خلا کے رجحان کو اور طلاق کے رجحان کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے معاشرے میں. ہاں ریزن کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ رجحان بڑھ کیوں رہا ہے عورتوں میں, خواتین میں, یہ خلا کی طرف جانا, طلاق کی طرف جانا. ایک خاندان شادی کرتا ہے, اس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایموشنلی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, معاملات ہو جاتے ہیں, گھر کا ٹوٹنا جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے.
تو ہمیں تو فرسٹ جو ہے وہ انسٹانس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ بچ جائے کسی بھی شکل میں, کوئی بھی راستہ ایسا نکالا جائے کہ وہ گھر جو ہے بچ جائے. لیکن پھر بھی اگر جو ہے وہ راستہ نہیں نکلتا اور علیحدگی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی, تو میں جو ہے نا ایز اے وکیل یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے طور پہ جو بھی ان کو جو ہے وہ ایک اچھا اور آسان اور سہل راستہ دکھایا جائے اور دلایا جائے, تاکہ وہ انصاف کی فراہمی مددگار ثابت ہو. تو دیکھ لیں گے چھوٹا سا بریک, تو کہیں مت جائیے گا, ہم واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو روشن پاکستان, اور ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. ہمارے ساتھ عمران عزیز صاحب ہیں جو بریک سے پہلے اپنی بات کر رہے تھے, تو پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. جی, میں بنیادی طور پہ شاہ رخ یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں تو بیسیکلی معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے کہ کیوں وجوہات پہ غور کرنا ہے کہ کیوں جو ہے وہ خواتین خلا کی طرف اور طلاق کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ بات جو ہے دو طرفہ ہے اصل میں. بیسیکلی تمام کیسوں میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی جو ہے وہ قصوروار ہوتا ہے جو عورت ایک خلا کے لیے کورٹ جاتی ہے. اب وجوہات کے اندر جو بیسک وجہ سامنے آ رہی ہے وہ اس میں ہوتا یہی ہے کہ آج کل سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, واٹس ایپ گروپس ہیں, اس کے علاوہ فیس بک وغیرہ ہے, انسٹاگرام, یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہاں پہ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا جس طرح کی خواتین کلائنٹ میرے پاس آتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے مرد بھی آتے ہیں, تو ہر مرد کو جو ہے نا وہ اپنے کوئی خوابوں کی شہزادی چاہیے, اور ہر خاتون کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے شوہر میں اس کو خوابوں کا شہزادہ نہیں مل رہا, وہ کہیں اور کسی اور ایک خلائی دنیا میں اور ایک جو ہے نا وہ خیالی دنیا میں موجود ہے. جی, آئیڈیلائز کیا ہے. تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ خوابوں کا شہزادہ وہی ہے جو نصیب میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, جس کو جو آپ کے ماں باپ کی مرضی سے آپ کی زندگی میں آ گیا ہے وہی خوابوں کا شہزادہ ہے. دیکھیں خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ خامیوں سے مبرہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے جو انسان آپ سے جڑ گیا ہے کسی بھی شکل میں, بیوی کی شکل میں, شوہر کی شکل میں, اور اس کے علاوہ دوستیاں آپ کرتے ہیں, تو ہمیں خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے. اگر آپ صرف خوبیوں کو دیکھیں گے اور صرف خامیوں پہ نظر رکھیں گے تو اس طرح جو ہے وہ زندگی نہیں گزرتی. انسان جو ہے دونوں چیزوں کا جو ہے مرکب ہے. آپ کی خامیاں اور خوبیاں مل کر ہی جو ہے وہ زندگی خوبصورت بنتی ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں. وقت جب گزرتا ہے, بچے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میری ذاتی طور پہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں طلاق کا خلا کا رجحان کم سے کم ہو. پھر بھی اگر مجبوری میں ہے تو اپنے طور پہ جو بھی سہولت ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں, جو بھی خواتین مظلوم خواتین ہیں. ماشاءاللہ. جی انجینئر آصف صاحب, آپ بھی بتا رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو صرف یونیورسٹی کے ہی طلباء اور طالبات کے ایشوز پہ ورکنگ کرتے ہیں, یا اوور آل ہمارے کالجز یا اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے بھی حقوق پہ آپ لوگوں کا؟ اوور آل یعنی پرائمری سے لے کے گریجویشن تک اسکولز کے جو مسائل ہے, یعنی اسکولز کے مسائل اور باقی کافی بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم وہ انتظام کرتے ہیں پڑھائی کے, بکس کے. ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے میں نے, لیکن اس کے علاوہ کچھ مسائل اسٹوڈنٹس کے ہیں جو ایک دو ہے وہ ڈسکس کروں گا, اور پھر یہ یونین کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ نرسنگ کی کافی جو سرکاری اسکول ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو وظیفہ دیا جاتا ہے منتھلی. تو ایسے ادارے ہیں جس کے وظیفہ وہ پرنسپل ان سے اکٹھا کرتا ہے. 80 اسٹوڈنٹ 1 سال کے ہوتے ہیں اور 4 سال کے 240 اسٹوڈنٹس, ان سب کے 30,000 وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی پچھلے سال معاملہ بن گیا تھا, ہم نے احتجاج کیا, پریس کانفرنس کی, اور پرنسپل کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اسٹوڈنٹ کافی خوش تھے, لیکن ابھی اس سال دوبارہ اس کو اس سے بڑے پوسٹ پہ لا کے وہی رکھ دیا جس پہ طلباء دوبارہ نکل گئے احتجاج کے لیے. یہ بڑا معاملہ ہے کہ سیاسی اور جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں, حکومت والے, ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ کرپٹ بندہ کہیں سے نکل جائے تو اس کو ڈیوٹی بھی نہ چھوڑا جائے. حالانکہ اس کو دوبارہ لے کے آ گئے, اس کو پاورفل یعنی بیک سے سپورٹ بہت زیادہ تھا. اس طرح اردو یونیورسٹی میں ایک ریٹائر رینجرز کے ایک آفیسر کو رکھا ہوا ہے, وہ اتنی بدماشیاں کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو دفتر میں بلا کے پسٹل ایک دراز سے نکالتا ہے کہ ایک میرے ساتھ گاڑی میں پڑے ہوئے اور آپ لوگ یہ کرو گے تو میں یہ کر لوں گا, یعنی دھمکیاں دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو, اور وہی پھر ریفر کرتا ہے وی سی کو کہ آپ اس اسٹوڈنٹ کو شوکاز دے, اس کے ایڈمیشن کینسل کر دے. تو یہ بڑا معاملہ ہے. جس طرح ملاکنڈ یونیورسٹی میں ایک بچہ شہید ہو گیا, اس طرح یہ معاملات یا بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہونے سے پہلے اس کے لیے حکومت کوئی اقدامات کرے, ان کے خلاف کوئی ایکشن لے. آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں کہ آپ کی سنوائی ہوتی ہے آگے حکومتی سطح پہ؟ سنوائی تب ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹس کے مسائل ہم تک پہنچ جاتے, تو پھر انشاءاللہ اس کا حل ہم نکال لیتے. لیکن جب ہم تک نہیں پہنچتے اس وقت تک وہ بہت اذیت گزار چکے ہوتے.
یعنی ایسے ہے کہ پڑھائی چھوڑ بھی چکے. کھلا پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ آپ سے رجوع کریں اور اپنے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر یونیورسٹی کے اس طرح کے ہراسمنٹ کے کوئی کیسز ہو تو طالبات کے ساتھ جو ہو رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے, ہر چیز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی پہنچ ہم تک ہو جائے اور ہم اس پہ ایکشن لیں. اور باقی اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے بات کروں گا کہ حکومتی وقت کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے سرکاری سطح پہ, کیونکہ یہ آپ کے ملک کو ایسے لیڈرشپ پرووائڈ کرے گی کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف جائے گا. جس طرح ایوب خان یا ڈکٹیٹر کا دور تھا, مجھے یاد نہیں پڑا, یحییٰ خان تھا, اس کے دور پہ یونین پہ پابندی لگی. اس کے بعد آپ کو جو پرانے اسٹوڈنٹس کے یونین کے لیڈر تھے وہ پاکستان چلا رہے تھے, لیکن نئے پھر نہیں آئے, نئے شیخ رشید کی طرح اور اس طرح لوگ آئے کہ غلام. تو اب وہی لوگ نہیں چاہ رہے کہ دوبارہ یہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو, تو ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو جائے اور پاکستان کو ایک اچھا لیڈرشپ مل جائے جو ملک کو ترقی دے سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت فرحان بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. فرحان بھائی, ہمارا پروگرام مختصر رہ گیا, تو کچھ چند الفاظ جو آپ کہنا چاہیں گے آڈینس کے لیے. بس میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کا خیال رکھیں, اپنے آس پاس لوگوں کا, اور نیک نیتی سے کام کریں, باقی اللہ سب کو برکت دے اور کام دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انصاری صاحب, آپ چند الفاظ میں اچھے الفاظ جو فلسطین کے لیے میرے پیغام تو یہ ہے, ایک تو فلسطین کے لیے عید قربانیاں کا دور آ رہا ہے, اس کے لیے فلسطین میں ہم قربانیاں کر رہے ہیں. چاہے جو بھی شخص فلسطین میں اپنا عید قربانی کرنا چاہے اس کے لیے ہم تیار ہیں, ہم ان کی یہ خدمت کر سکتے ہیں. دوسری پاکستان میں الخیر ٹرسٹ کی تقریباً 60-65 سینٹر لگتے ہیں, اس میں جو بھی یعنی ملک بھر میں چاہے تر ہو, بلوچستان ہو, KPK, پنجاب وغیرہ جو بھی وادیاں ہوں, گلگت تک ہماری قربانیاں ہوتے ہیں, سینٹر مقرر ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. جس نے اپنے گھر سے اضافی قربانی ہو وہ جہاں ملک میں کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کی قربانی ان کے نام سے کرتے ہیں, چاہے وہ گلگت میں, چاہے بلوچستان کے پہاڑوں میں, تھر کے وادیوں میں, پنجاب میں, KPK میں, جہاں بھی کرنا چاہیں وہ ہم اس کو ہر سینٹر کا پورا ڈیٹیل دیں گے اور ان کے نام سے ہم ان کی قربانی کریں گے. قربانیوں کے لیے بھی ہم نے کم از کم اپنے ایریا کے لحاظ سے اس کا قیمت رکھا ہے. بعضی پاکستان میں بعضی علاقوں میں گائیں مل جاتے ہیں سستے, تو اس میں ہم نے کم از کم ریٹ رکھا ہے, اور بعضی جگہ مہنگا ہو جاتے ہیں, جو جیسے کراچی ہو یا مانسیرا یا چمن ایسی کوئی ایریا ہے اس میں بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے, اس میں زیادہ رکھا ہے. انصاری صاحب, ابھی تک تو ہم فلسطین کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے تھے, جو آپ کا جو الخیر ٹرسٹ ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو ہے یہاں کے جو غربت ہے, جو غریب بچے ہیں یا فیملیز ایسی ہیں, ان کے لیے کس حد تک جو ہے وہ آپ لوگ کہاں کہاں پر آپ کے سینٹرز ہیں اور کس طرح سے آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں؟ الخیر ٹرسٹ کی ایک آسان, ایک تو ہماری ہیڈ آفس ہے کراچی میں, اور دوسری یہ ہے کہ نیٹ پر اور موبائل پہ ہماری دفاتر, اور ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کی 80% ڈسٹرکٹ میں 20% شاید ایسی ڈسٹرکٹ ہوگا جس میں ہماری کمیٹی نہیں ہوگی. 80% ڈسٹرکٹ میں ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہے, اس کمیٹی کے تھرو ہمیں لوگوں کے مسائل آ جاتے ہیں. پھر ہماری باقاعدہ ایک سروے فارم ہوتے ہیں, وہ بھرا جاتا ہے, چاہے یتیم ہو, بیوہ ہو, غریب ہو, اپاہج ہو, کسی قسم کی اس کی آن لائن سسٹم آن لائن سسٹم ہوتے ہیں ہماری اس کمیٹی کے تھرو. اس ڈسٹرکٹ میں وہ کام ہوتے ہیں, جس ڈسٹرکٹ میں کوئی مسئلہ ہو اسی ڈسٹرکٹ کی کمیٹی اس کو حل کرتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہیڈ آفس کراچی میں ہے, تو لہٰذا ابھی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے دیہات میں بیوہ خواتین اور معذور لوگ, ان کے لیے ہم نے سلائی مشین اور خاص کر کے خواتین کے لیے دلائی مشین ہم نے یہ اسکیم بنایا ہے. تقریباً 1000 گھروں کو ہم سلائی مشین اور دلائی مشین دیں گے, تاکہ وہ اپنے پڑوس کے 2 جوڑے کپڑے دلائی کر کے جو دھوبی کو وہ پیسے دیتے اس سے کم پیسے پڑوسی سے لے لے, اس کے اپنے گھر کے اندر اس کو روزی ملے. یا جو گاؤں میں بیٹھ کر کے سلائی کے کپڑے, ہر گاؤں میں ہر بندے کے پاس سلائی مشین نہیں ہوتے ہیں, وہ ایسی بیواؤں کو ہم سلائی مشین دیتے ہیں کہ وہ اس کے اپنے گھر پہ وہ روزی کما سکیں.
اپنے اڑوس پڑوس کے کپڑے سی لے اور بچوں کے کپڑے سی لے، اس سے 2 روپے کما لے۔ مختلف قسم کی اسکیمات ہم دے رہے ہیں اور ہر موسم کے لحاظ سے دے رہے ہیں۔ کوئی 36 ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی جو اس وقت یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، گرمی کے موسم میں ہم نے الحمدللہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے ہم نے کیمپ لگوائے ہیں، اس میں شربت، پانی اور گیلا تولیہ وغیرہ، یہ ہمیشہ جب ایسے گرمی شدت اختیار کر لیتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں مختلف مقامات پر الخیر ٹرسٹ کی ایک یہ ہے کہ وہ پوری پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو اس لیول سے ہماری کام میں وسعت بھی ہے اور ضروریات بھی ان کی زیادہ ہیں۔ تو الخیر ٹرسٹ مسلسل یہ کام کر رہے، اور یہ تقریباً ابھی سے نہیں، یہ 24 سال ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ الخیر ٹرسٹ کو 24 سال ہوئے، 24 سال سے یہ کام کر رہے، ہر موسم کے لحاظ سے ان کی ضرورت کے مطابق، گرمی میں گرمی، سردی میں سردی، عید قربانیوں میں قربانیوں کا سلسلہ، اور رمضان میں رمضان، عید الفطر میں عید الفطر کی مسائل، بارش میں بارش کی، سیلاب میں سیلاب کے مسائل، زلزلے میں زلزلے کے مسائل۔ بنیادی طور پر الخیر ٹرسٹ کا جو مقصد ہے وہ ڈیزاسٹر پہ آیا تھا، ڈیزاسٹر کے لیے کام کریں۔ سیلابوں میں ہم نے کام کیا ہے، 2010، 11، 12 میں کام کیا ہے۔ بہت ماشاءاللہ نیک نیتی سے آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک مزید برکت دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں آپ کا ساتھ دے سکیں۔ بس یہ آپ ہی جیسے دوستوں کے تعاون سے ہو رہا ہے، یہ ہم اکیلا کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل جی۔ عمران عزیز صاحب، کوئی اپیل کرنا چاہیں گے بحیثیت قانون دان یا کراچی شہر کے لوگوں کے لیے کیا کام کرنا چاہتے ہیں، وکلا کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے؟ اپیل تو نہیں کہہ سکتے، ایک ریکویسٹ ہے، جس طرح سے حکومتی ادارے اور ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں، وہ ایک اس کی جس طرح سے اس کا رزلٹ آنا چاہیے عوام تک، وہ آ نہیں رہا ہے۔ خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں ایک عام آدمی کے مسائل کی، ایک عام آدمی کی مشکلات کی، ایک عام آدمی جس طرح سے معاشرے میں موو کرتے ہوئے روزمرہ کی بنیاد پہ جس طرح کے مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ تو میں اس پروگرام کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں، جو بھی کراچی کے اندر بااثر افراد ہیں، خاص طور پہ جس طرح میں کیونکہ خود وکلا برادری کا حصہ ہوں، تو وکلا برادری پہ بھی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک عام عوام کے مختلف مسائل کی کمی کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے اسٹیک ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ چاہیں تو اپنا کردار حکومتی اور ریاستی اداروں سے ہٹ کے پرائیویٹ سطح پر بھی لوگوں کی داد رسی کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا، روزی روٹی ہر شخص کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہر بندے کو اپنے نصیب کا رزق مل رہا ہے، لیکن لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے، اس ملک کے لیے بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ حق ہے اور آپ کے فرائض ہیں۔ تو ہر بندہ اگر اپنے اس ملک کو اپنا ملک سمجھے گا اور اپنے فرائض کو سمجھے گا تو ایک بہتر معاشرہ جو ہے انشاءاللہ تشکیل پا سکے گا۔ جی انجینئر صاحب، آپ کچھ پیغام دینا چاہیں جاتے جاتے ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ جی، نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ ایک تو آج کل کے نوجوان زیادہ نیند اور اس کے شوقین ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی نیند کم کر کے معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرے، کیونکہ جتنا آپ اسٹیمنا بڑھاؤ گے اللہ اتنا ہی طاقت آپ کو دے گا۔ جس طرح میں نے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے سواستو سارا فاؤنڈیشن کے نام سے، جس طرح حاجی صاحب الخیر سے کام کر رہے ہیں، جس طرح ہم فوڈ پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور ڈیزاسٹرز پہ کام کر رہے، باقی روزگار کے لیے ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ لوگوں کو ٹرین کر کے ان کو کٹ اس کاروبار کے حوالے سے دیتے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز اور یہ آپ کے اسٹیمنا کے اوپر ہے کہ آپ کتنا بھاگ دوڑ کرو گے، اتنا اللہ آپ کو رستہ بھی دے گا اور آپ اپنی وطن کے لیے کچھ کر سکو گے۔ تو پاکستان کے حالات ایسے کہ ہم اگر کوشش نہ کریں، یہ نوجوان نسل کوشش نہ کرے تو ہم بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا روشن پاکستان۔ اگر زندگی رہی تو پھر بہت جلد کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ، کچھ نئے پیغاموں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے شاہ رخ طارق اور میرے کو ہوسٹ مسٹر سمی شیخ صاحب کو۔ اللہ حافظ۔